बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम रिसाला कुशैरिया को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सब्र का बयान। इरशाद खुदाबंदी है, वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, और ए महबूब तुम सब्र करो और तुम्हारा सब्र अल्लाह ही की तौफीक से है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरफू हदीस मरवी है, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र पहले सदमे के वक्त होता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र पहले सदमे के वक्त होता है। सब्र की किस्में। सब्र की कई किस्में हैं। बंदे का उन कामों पर सब्र जो उसके इख्तियार में हैं, उन कामों पर सब्र जो उसके इख्तियार में नहीं, और इख्तियार वाले कामों पर सब्र की दो किस्में हैं। उस काम पर सब्र जिसके करने का अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हुक्म दिया, उस काम पर सब्र जिससे रुकने का अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हुक्म दिया है। इन अमूर पर सब्र जिनमें बंदे का इख्तियार नहीं, उसकी मिसाल ये है कि इंसान पर जो मुसीबत अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से आ जाए उसे बर्दाश्त करने में सब्र करे। सब्र के बारे अक़वाल। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मोमिन के लिए दुनिया से आखिरत की तरफ जाना बहुत आसान है, मगर अल्लाह अज़्ज़ व जल की खातिर मखलूक से जुदाई बहुत मुश्किल है, और नफ्स से अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ रहना ये और भी मुश्किल है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से सब्र के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमाया, मुँह चढ़ाए बगैर कड़वी चीज़ का घूंट बनना सब्र है। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ईमान के लिए सब्र इस तरह है जिस तरह जिस्म के लिए सर ज़रूरी है। अल्लाह अज़्ज़ व जल के इरशाद ग्रामी वस्बिर सब्र कीजिए के बारे में हज़रत अबू अल कासम हकीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इबादत का हुक्म है, और इरशाद खुदाबंदी वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, और तुम्हारा सब्र अल्लाह ही की तौफीक से है। फरमाया, अबूदियत बंदगी है, और जो शख्स लाका तेरे लिए से बिका तेरे साथ की तरफ तरक्की करे वो इबादत से अबूदियत के दर्जे की तरफ तरक्की करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ किया, मैं तेरी ज़ात के ज़रिए ज़िंदा हूँ और तेरी ज़ात के लिए ही मरूँगा। हज़रत अबू सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह से सब्र के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमाया, वल्लाहि मा नस्बिरु अला मा नुहिब्बु फ़कैफ़ अला मा नुकरिह। अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम, हम तो अपनी पसंदीदा चीज़ों पर सब्र नहीं कर सकते, ना पसंदीदा पर कैसे सब्र करेंगे। हज़रत ज़ुन्नून रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शरई अहकाम की मुखालफत से दूर रहना, मुसीबतों के घूंट भरते वक़्त पुरसकून रहना, ज़िंदगी के मैदान में मुख्ताजी के वक़्त मालदारी का इजहार करना सब्र है। हज़रत इब्न अता रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सब्र ये है कि मुसीबत के वक्त हुस्न अदब के साथ कायम रहे। कहा गया है कि किसी शिकवा के बगैर मुसीबत में फ़ना हो जाना सब्र है। हज़रत अबू उस्मान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बहुत ज़्यादा सब्र करने वाला शख्स वो है जो मुसीबत में दाखिल होने का आदी बन जाए। ये भी कहा गया है कि इंसान जिस तरह आफ़ियत के वक़्त साबित कदम रहता है, उसी तरह अच्छे आदाब के साथ मुसीबत पर साबित कदम रहना सब्र है। हज़रत अबू उस्मान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इबादत पर सबसे अच्छा बदला सब्र का बदला है, उससे ऊपर कोई जज़ा नहीं। इरशाद खुदाबंदी है, वला नजज़ियन्नल्लज़ीना सबरू अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, और ज़रूर हम सब्र करने वालों को उनका वो सिला देंगे जो उनके सबसे अच्छे काम करने के काबिल हो। हज़रत उमर बिन उस्मान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल के अहकाम पर साबित रहना और उसकी आजमाइश को खंदा पेशानी और सुकून के साथ कबूल करना सब्र है। हज़रत ख़वास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किताब व सुन्नत के अहकाम पर साबित कदमी का नाम सब्र है। हज़रत याहिया बिन मुआज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुहिब्बीन का सब्र ज़ाहिदीन के सब्र से ज़्यादा सख्त है। ताज्जुब है कि वो किस तरह सब्र करते हैं। चुनांचे ये शेर पढ़ते हैं, ए महबूब, सब्र हर जगह काबिल तारीफ़ है, मगर तेरे बारे में सब्र पर तारीफ़ नहीं की जाती। हज़रत रुवैम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सब्र शिकवा तर्क करने का नाम है। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल की मदद तलब करना सब्र है। हज़रत उस्ताद अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सब्र अपने नाम की तरह कड़वा है। हज़रत अबू बकर राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत अता रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे अपना ये शेर सुनाया, मैं तुम्हें राज़ी करने के लिए सब्र करूँगा, ख्वाह मैं हसरत में अपने आप को हलाक कर दूँ, मेरे लिए यही काफ़ी है कि तू राज़ी हो जाए
اور مجھے میرا صبر ہلاک کر دے۔ حضرت ابو عبداللہ بن خفیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کی 3 قسمیں ہیں، متصبر، صابر، صبار۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صبر ایسی سواری ہے جو کبھی ٹھوکر نہیں کھاتی۔ حضرت علی بن عبداللہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کھڑا ہوا اور پوچھا کہ صبر کرنے والوں پر کون سا صبر زیادہ سخت ہے؟ کیا اللہ عز و جل کی اطاعت میں صبر کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا اللہ کے لیے صبر کرنا مشکل ہے؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا اللہ کے ساتھ صبر کرنا مشکل ہے؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا پھر کون سا صبر مشکل ہے؟ فرمایا اللہ عز و جل اسے قرب عطا کرنے کے باوجود دور کر دے لیکن وہ پھر بھی صبر کرے۔ فرماتے ہیں اس کے بعد حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے چیخ ماری، قریب تھا کہ ان کی روح پرواز کر جاتی۔ حضرت محمد جریری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صبر یہ ہے کہ نعمت اور مصیبت دونوں حالتیں برابر ہوں اور ان دونوں حالتوں میں اسے سکون حاصل ہو۔ تصبر، خود ساختہ صبر یہ ہے کہ آزمائش کی حالت میں سکون ہو لیکن بندے کو تکلیف کا بھی احساس ہو۔ بعض حضرات نے یہ شعر پڑھے ہیں، میں نے اس قدر صبر کیا کہ تیرے عشق کو بھی میرے صبر کی اطلاع نہ ہوئی اور میں نے تیرے ساتھ اپنے عشق کو صبر کی جگہ دل سے بھی چھپا رکھا، اس خوف سے کہ کہیں میرا دل گھبرا کر چپکے سے میرے عشق کی شکایت میرے آنسوؤں سے نہ کر دے اور میرے علم کے بغیر وہ جاری ہو جائیں۔ حضرت استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کو دونوں جہانوں کی عزت کے ساتھ کامیابی حاصل ہوئی کیونکہ ان کو اللہ عز و جل کی معیت حاصل ہوئی۔ ارشاد خداوندی ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ ارشاد خداوندی ہے اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ صبر مصابرہ سے نچلے درجے میں ہے اور مصابرہ مرابطہ سے کم درجے میں ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اصبروا کا معنی یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی عبادت پر اپنے آپ کو روکے رکھو۔ صابروا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی ذات کی خاطر آزمائشوں پر اپنے دلوں کو روکے رکھو اور اپنے باطن کو اللہ عز و جل کے شوق کی طرف لگائے رکھو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ عز و جل کی اطاعت میں صبر کرو، اللہ عز و جل کی مدد کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھو اور اللہ عز و جل کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھو۔ کہتے ہیں اللہ عز و جل نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میرے اخلاق کو اپناؤ اور میرے اخلاق میں سے یہ بات بھی ہے کہ میں بہت صبر کرنے والا ہوں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ صبر کا کڑوا گھونٹ بھرو، اگر اس نے تمہیں ہلاک بھی کیا تو تمہاری ہلاکت بطور شہید ہوگی اور اگر زندہ رکھا تو تم عزت کے ساتھ زندہ رہو گے۔ کہا گیا ہے کہ اللہ عز و جل کے لیے صبر تکلیف کا باعث ہے، اللہ عز و جل کی اطاعت میں صبر کرنا آزمائش ہے، اللہ عز و جل کے ساتھ صبر کرنا وفا ہے، جبکہ اللہ عز و جل سے روگردانی کرتے ہوئے صبر کرنا جفا یعنی ظلم ہے۔ اور ان حضرات نے یہ شعر پڑھا، اے محبوب تجھ سے صبر کر کے بیٹھ جانے کا انجام برا ہے جبکہ دیگر اشیاء میں صبر قابل تعریف ہے۔ اور انہوں نے یہ شعر بھی پڑھے، اس محبوب سے کیسے صبر ہو سکتا ہے جس کا مجھ سے تعلق اس طرح ہے جس طرح دائیں ہاتھ کا بائیں ہاتھ سے ہے۔ جب لوگ ہر چیز سے کھیلتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں محبت لوگوں کے ساتھ کھیلتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ کسی طلب سے صبر کرنا کامیابی کی علامت ہے اور مصیبت پر صبر کرنا کشادگی کی علامت ہے۔ ایک عاشق کا محبوب کے سامنے خاموش رہنا۔ حضرت منصور بن خلف مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص کو کوڑے لگانے کے لیے ننگا کیا گیا۔ جب اسے دوبارہ قید خانے میں لے جایا گیا تو اس نے ایک ساتھی کو بلا کر اس کے ہاتھ پر تھوک دیا اور اپنے منہ سے چاندی کے ٹکڑے اس کے ہاتھ میں ڈال دیے۔ جب اس سے اس بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا میرے منہ میں 2 درہم تھے اور اس حلقے میں میرا محبوب تھا جس کی وجہ سے مجھے مار پڑ رہی تھی، تو میں اس لیے نہ چیخ سکا کہ وہ مجھے دیکھ رہا تھا، پس میں ان درہموں کو کاٹتا رہا اور وہ میرے منہ میں ٹوٹ گئے۔ کہا گیا ہے کہ انسان جس حالت میں تو ہے یہ تیری حفاظت گاہ ہے اور اللہ عز و جل کے سوا سب تیرے دشمن ہیں، پس تمہیں اپنی حالت کی حفاظت گاہ میں خوب تیار رہنا چاہیے۔ کہا گیا ہے کہ مصابرت کا معنی صبر پر صبر کرنا ہے، حتیٰ کہ صبر کے اندر غرق ہو جائے اور خود صبر کرنے سے عاجز ہو جائے، جس طرح کہا گیا ہے اس نے صبر پر صبر کیا حتیٰ کہ صبر نے فریاد کرنا شروع کر دی، پس محب نے صبر کو آواز دی کہ صبر کرو۔ اگر محبت کرتے تو صبر کرتے۔ کہتے ہیں ایک وقت حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو پاگل خانے میں قید کر دیا گیا۔ ان کے پاس کچھ لوگ گئے تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم آپ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں جو آپ کی ملاقات کے لیے آئے ہیں۔
انہوں نے ان کو پتھر مارنا شروع کر دیے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، اے جھوٹو، اگر تم میرے دوست ہوتے تو میری مصیبت پر صبر کرتے۔ بعض روایات میں ہے اللہ عز و جل فرماتا ہے، جو لوگ میرے لیے مصائب برداشت کرتے ہیں وہ میری نگاہوں میں یعنی حفاظت میں ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، اور اے محبوب تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو کہ بے شک تم ہماری نگہداشت میں ہو۔ ایک بزرگ کا واقعہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں مکہ مکرمہ میں تھا کہ میں نے ایک فقیر کو دیکھا۔ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک رکا نکال کر اسے دیکھا اور چل پڑا۔ دوسرا دن ہوا تو اس نے پھر اسی طرح کیا۔ فرماتے ہیں، میں اسے کئی دن تک دیکھتا رہا، وہ اسی طرح کرتا تھا۔ ایک دن اس نے طواف کیا اور اس رکے میں نظر کی اور کچھ دور ہو گیا اور مر کر گر گیا۔ میں نے اس کی جیب سے رکا نکالا تو اس میں لکھا تھا، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، اور اے محبوب تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو کہ بے شک تم ہماری نگہداشت میں ہو۔ 3 دن مجھے دیکھا نہیں۔ کہا گیا ہے کہ ایک نوجوان کو دیکھا گیا کہ وہ ایک بوڑھے آدمی کو جوتے مار رہا ہے۔ اس سے کہا گیا کہ تمہیں حیا نہیں آتی تو اس قسم کے بزرگ کے چہرے پر مار رہا ہے؟ اس نے کہا، اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ پوچھا گیا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ شیخ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن 3 دن سے مجھے دیکھنے نہیں آیا۔ 60 سال ایک آنکھ نہ کھولی۔ ایک صوفی بتاتے ہیں کہ میں ہندوستان کے ملک میں داخل ہوا تو وہاں ایک شخص کو دیکھا جس کی ایک آنکھ ہے اور اس سے فلاں صبور یعنی بہت صبر کرنے والا کہا جاتا ہے۔ میں نے اس کی حالت کے بارے میں پوچھا تو کہا گیا کہ اس کی جوانی کے زمانے میں اس کا ایک دوست سفر پر نکلا۔ یہ اس کو رخصت کرنے کے لیے نکلا تو اس کی ایک آنکھ سے آنسو جاری ہوئے، دوسری آنکھ سے یہ نہ رو سکا۔ جس آنکھ سے آنسو نہ نکلے اس نے اس سے کہا، تو میرے دوست کی جدائی پر کیوں نہ روئی؟ اب میں تجھے دنیا میں دیکھنے سے محروم کر دوں گا۔ بس اس نے آنکھ بند کر دی اور 60 سال سے آنکھ نہیں کھولی۔ ارشاد خداوندی ہے، فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، تو تم اچھی طرح صبر کرو۔ اس آیت کی تشریح میں کہا گیا ہے کہ صبر جمیل یہ ہے کہ مصیبت زدہ لوگوں کے درمیان موجود ہو اور لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ کون شخص مصیبت میں مبتلا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر صبر اور شکر 2 اونٹ ہوتے تو میں اس بات کی پرواہ نہ کرتا کہ میں ان میں سے کس پر سوار ہوں۔ حضرت ابن شبرمہ رحمۃ اللہ علیہ پر جب کوئی مصیبت نازل ہوتی تو فرماتے، یہ بادل عنقریب چھٹ جائیں گے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصبر والسماحۃ، صبر اور تحمل۔ حضرت عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے باپ سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی، وہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، صبر اور تحمل۔ صبر کے بارے بیان کروں اور خود صبر نہ کروں۔ حضرت سری رحمۃ اللہ علیہ سے صبر کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ اس کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ اس دوران ایک بچھو ان کی ٹانگ پر چڑھ گیا۔ اس نے آپ کو کئی ڈنک مارے لیکن آپ پرسکون رہے۔ آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی کہ آپ نے اسے دور کیوں نہ کیا؟ آپ نے فرمایا، مجھے اللہ عز و جل سے حیا آتی تھی کہ میں صبر کے بارے میں گفتگو کروں اور خود صبر نہ کروں۔ بعض روایات میں ہے کہ صبر کرنے والے فقیر قیامت کے دن اللہ عز و جل کے ہم نشین ہوں گے۔ اللہ عز و جل نے اپنے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالا تو اس نے مجھے پکارا، میں نے اس کی دعا قبول کرنے میں دیر کی تو اس نے مجھ سے شکایت کی۔ میں نے کہا، اے میرے بندے، میں ایسی چیز سے تجھ پر کیسے رحم کروں جس کی وجہ سے تجھ پر رحم کرتا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم نے ان میں سے کچھ امام بنائے کہ ہمارے حکم سے بتاتے جبکہ انہوں نے صبر کیا۔ اس آیت کی تشریح میں حضرت ابن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے امر دین کی اصل یعنی صبر کو پکڑ لیا تو ہم نے ان کو سردار بنایا۔ استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر کی حد یہ ہے کہ تم تقدیر پر اعتراض نہ کرو، البتہ مصیبت کا اس طرح اظہار کرو کہ شکوہ نہ ہو، صبر کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے میں فرمایا، انا وجدنہ صابرا نعم العبد انہ اواب، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا، مسانی الضر، مجھے تکلیف پہنچی، یعنی انہوں نے تکلیف کا اظہار کیا لیکن شکوہ نہیں۔ یہی ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ عز و جل نے حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان سے
مسانی الضر کا جملہ اس لیے نکلوایا تاکہ امت کے کمزور آدمیوں کے لیے سانس لینے کی گنجائش نکل آئے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے انا وجدنہ صابرا فرمایا، لفظ صبوراً نہیں فرمایا کیونکہ آپ ہر حال میں صابر نہ تھے۔ صبوراً وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں صابر ہو، بلکہ بعض اوقات آزمائش سے لذت حاصل کرتے تھے اور اسے شیریں خیال کرتے، پس وہ لذت حاصل کرنے کی حالت میں صابر نہ ہوتے، اس لیے صبوراً بہت صبر کرنے والا نہیں فرمایا۔ حضرت ابو علی رحمۃ اللہ فرماتے تھے صبر کی حقیقت یہ ہے کہ مصیبت سے اسی طرح نکلے جس طرح اس میں داخل ہوا۔ جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کی حالت تھی، انہوں نے اپنی آزمائش کے آخر میں فرمایا مسانی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا ہے۔ صبر کی اقسام، صبر کی دو قسمیں ہیں، عابدین کا صبر، محبین کا صبر۔ عابدین کا صبر یہ ہے کہ وہ محفوظ دائمی ہو، اور محبین کا اچھا صبر یہ ہے کہ وہ ترک کر دیا جائے۔ اسی معنی میں یہ شعر پڑھا ہے۔ جدائی کے دن واضح ہو گیا کہ اس عاشق کے صبر کا دعویٰ جھوٹے خیالات میں سے ایک تھا، کیونکہ وہ جدائی برداشت نہ کر سکا اور بے صبر ہو گیا۔ قابل توجہ واقعہ، حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سلسلے میں فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبح کے وقت وعدہ فرمایا کہ میں صبر کروں گا، پس آپ علیہ السلام نے فرمایا فصبر جمیل، یعنی میرا معاملہ اچھا صبر کرنا ہے۔ پھر شام سے پہلے پہلے فرمایا یا آصف علی یوسف، ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر۔ مراقبہ کا بیان، ارشاد خداوندی ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں آئے اور پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور تقدیر کے خیر و شر اور میٹھے اور کڑوے پر ایمان لانا۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں ان کی تصدیق پر تعجب ہوا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کرتے ہیں اور تصدیق بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ شریف کا حج کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر کہا مجھے احسان کے بارے میں خبر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، پس اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ مراقبہ کا ثبوت حدیث سے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ حالت مراقبہ کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مراقبہ بندے کے اس بات کو جاننے کا نام ہے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس علم کا دوام اپنے رب کے لیے مراقبہ ہے، اور یہ ہر نیکی کی اصل ہے، اور اس مرتبے تک اسی وقت پہنچ سکتا ہے جب محاسبے سے فارغ ہو جائے۔ جب محاسبہ کر چکے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے تو موجودہ وقت میں اپنی اصلاح کرے، حق کے راستے کو لازم پکڑے اور اپنے اور اللہ عز و جل کے درمیان دل کے معاملے کو اچھا کرے، اور اللہ عز و جل کے احکام کے ساتھ اپنی سانسوں کو محفوظ رکھے، اور اپنے عام حالات میں اللہ عز و جل کو دیکھتا رہے، اور یہ بات جان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے اور وہ اس کے دل کے قریب ہے، اس کے احوال کو جانتا، اس کے افعال کو دیکھتا اور اس کے اقوال کو سنتا ہے۔ جو شخص ان باتوں سے غافل ہوا وہ وصل الہی کی ابتدا سے ہی کنارہ کش ہے، وہ قربت کے حقائق کو کیسے پا سکتا ہے؟ حضرت جریری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے اور اللہ عز و جل کے درمیان تقویٰ اور مراقبہ کو مضبوط نہیں کرتا وہ کشف اور مشاہدے تک نہیں پہنچ سکتا۔ مخلوق کا مراقبہ، حضرت استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کسی امیر کا ایک وزیر تھا اور وہ ایک دن اس کے سامنے کھڑا تھا تو اس نے وہاں کھڑے ایک لڑکے کی طرف نظر کی، لیکن یہ بری نظر نہ تھی بلکہ صرف اس لیے دیکھا کہ اس نے اس کی کوئی حرکت یا آواز محسوس کی۔ اتفاق سے اس امیر نے وزیر کو اس حالت میں دیکھ لیا تو وزیر کو ڈر محسوس ہوا کہ امیر یہ خیال کرے گا کہ یہ لڑکوں کو دیکھتا ہے، پر اس نے امیر کو بھی اسی طرح دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد وزیر اس امیر کے پاس جاتا تو ایک طرف دیکھتا رہتا، حتیٰ کہ امیر نے خیال کیا کہ یہ اس کی عادت ہے، اور یوں امیر کے دل سے وہ خیال چلا گیا۔ یہ مخلوق کا مخلوق کے لیے مراقبہ ہے تو بندے کا اپنے آقا کے لیے مراقبہ کس قدر اچھا ہوگا۔ خادم پہاڑ سے برف لے آیا۔ بعض فقراء کو فرماتے ہوئے سنا کہ
ایک بادشاہ کا غلام تھا۔ وہ دوسرے غلاموں کی نسبت اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا، حالانکہ ان کے مقابلے میں نہ تو اس کی حیثیت زیادہ تھی اور نہ وہ ان کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھا۔ لوگوں نے اس سے اس بارے میں پوچھا تو امیر نے ارادہ کیا کہ وہ ان کو بتائے کہ یہ لڑکا خدمت کے اعتبار سے ان دوسروں پر فضیلت رکھتا ہے۔ ایک دن وہ اپنے نوکروں سمیت سواری پر نکلا اور دور ایک پہاڑ پر برف تھی۔ امیر نے اس برف کی طرف نگاہ کی اور سر جھکا دیا۔ غلام نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور لوگوں کو پتہ نہ چل سکا کہ کیوں ایڑ لگائی ہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ وہ کچھ برف لے کر آ گیا۔ امیر نے اسے پوچھا تمہیں کس طرح پتہ چلا کہ میں نے برف کا ارادہ کیا ہے؟ لڑکے نے کہا اس طرح کہ آپ نے برف کی طرف دیکھا تھا اور بادشاہ کی کسی چیز کی طرف نظر صحیح مقصد کے بغیر نہیں ہوتی۔ امیر نے کہا اس کی طرف میری نظر اور توجہ خصوصی طور پر اس لیے ہے کہ ہر کوئی اپنے کام میں مشغول رہتا ہے اور اس کی مشغولیت میری نگاہ کو دیکھنا اور میرے احوال کا خیال رکھنا ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا جو شخص اپنے قلبی خیالات میں اللہ عز و جل کو دیکھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے اعضاء کو گناہ سے بچاتا ہے۔ حضرت ابو الحسین بن ہند رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ چرواہا اپنی بکریوں کو ہلاکت کی چراگاہ سے کب ہانک کر لے جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا جب وہ جانتا ہو کہ اسے کوئی دیکھنے والا ہے۔ ایک غلام کا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو جواب۔ کہا گیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک سفر میں تھے۔ آپ نے ایک غلام کو دیکھا کہ وہ بکریاں چرا رہا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا ان میں سے ایک بکری بیچتے ہو؟ اس نے عرض کیا یہ میری نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ان کے مالک سے کہو کہ بھیڑیا ان میں سے ایک کو لے گیا ہے۔ آپ نے بطور آزمائش یہ بات فرمائی۔ غلام نے کہا تو اللہ عز و جل کہاں ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کے بعد ایک مدت تک فرماتے رہے۔ اس غلام نے کہا اللہ عز و جل کہاں ہے، یعنی وہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص مراقبہ میں ثابت قدم رہا اسے صرف اللہ عز و جل کے ہاں اپنے حصے کے فوت ہونے کا ڈر ہوگا، کسی اور کے ہاں نہیں۔ پرندہ وہاں ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھے۔ ایک بزرگ کے کچھ شاگرد تھے، وہ ان میں سے ایک طرف دوسروں کے مقابلے میں زیادہ توجہ دیتے تھے۔ ان سے اس بارے میں پوچھا کیا؟ انہوں نے فرمایا میں تم سے بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنے شاگردوں میں سے ہر ایک کو پرندہ دیا اور ہر ایک سے کہا کہ اس کو ایسی جگہ ذبح کرو جہاں اسے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اور اس خاص شخص شاگرد کو بھی پرندہ دیا۔ وہ سب چلے گئے اور ہر ایک اس صورت میں واپس آیا کہ اس نے پرندے کو ذبح کر دیا تھا اور یہ شاگرد زندہ پرندہ کو لے آیا۔ بزرگ نے پوچھا تم نے ذبح کیوں نہ کیا؟ اس نے کہا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں اسے وہاں ذبح کروں جہاں اسے کوئی نہ دیکھے۔ انہوں نے فرمایا میں نے اسی لیے اس کو اپنی توجہ کے لیے خاص کیا ہے۔ مراقبے کے بارے چند اقوال۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مراقبہ کی علامت یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو ترجیح دے جن کو اللہ عز و جل نے ترجیح دی ہے، اور ان چیزوں کی تعظیم کرے جن کو اللہ عز و جل نے قابل تعظیم قرار دیا، اور ان کو حقیر جانے جو اللہ عز و جل کے ہاں حقیر ہیں۔ حضرت نصر آبازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امید تجھے اطاعت کی ترغیب دیتی ہے اور خوف تمہیں گناہوں سے دور رکھتا ہے، اور مراقبہ تمہیں حقائق کی راہ تک پہنچاتا ہے۔ حضرت ابو العباس بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت جعفر بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ سے مراقبہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا جو خیال دل میں پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں بندہ یہ خیال کرے کہ اللہ عز و جل اسے دیکھ رہا ہے اور اس طرح وہ دل کی حفاظت کرے تو یہ مراقبہ ہے۔ حضرت جریری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارا یہ معاملہ یعنی تصوف دو باتوں پر مبنی ہے۔ ایک یہ کہ تم اپنے نفس پر یہ بات لازم کر دو کہ وہ ہمیشہ اللہ عز و جل کو پیش نظر رکھے، دوسری بات کہ اس علم کا اثر تمہارے ظاہر پر بھی موجود ہو۔ حضرت مرتش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مراقبہ یہ ہے کہ ہر لحظہ اور ہر لفظ کے ساتھ غیب کو دیکھتے ہوئے اپنے باطن کا خیال رکھا جائے۔ حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ افضل عبادت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہر وقت اللہ عز و جل کو نگاہ میں رکھنا۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احکام خداوندی کا خیال رکھنے سے مراقبہ پیدا ہوتا ہے اور مراقبہ سے ظاہر و باطن میں خلوص پیدا ہوتا ہے۔ حضرت ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طریقت میں افضل ترین چیز جسے انسان اپنے اوپر لازم کرے وہ محاسبہ، مراقبہ اور اپنے علم کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اپنے باطن کو واعظ و نصیحت کرو۔ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا جب تم لوگوں کے سامنے واعظ و تبلیغ کے لیے بیٹھو تو اپنے دل اور نفس کو واعظ کرو اور تمہارے پاس ان کا اجتماع تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کیونکہ وہ تمہارے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور اللہ عز و جل تمہارے باطن کو دیکھتا ہے۔ جنگل میں درندے کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
مجھ سے میرے کسی بزرگ نے فرمایا اپنے باطن اور مراقبہ کا ہر وقت خیال رکھو۔ وہ فرماتے ہیں ایک دن میں جنگل میں جا رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سرسراہٹ سنی جس سے میں ڈر گیا۔ میں نے اس کی طرف متوجہ ہونے کا ارادہ کیا لیکن متوجہ نہ ہو سکا۔ میں نے دیکھا ایک چیز میرے کاندھے پر کھڑی ہے، پھر وہ ہٹ گئی اور میں اپنے باطن کی رعایت میں لگا رہا۔ پھر میں نے دیکھا تو وہ بہت بڑا درندہ تھا۔ حضرت واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں افضل عبادت اوقات کی حفاظت ہے وہ یہ کہ بندہ اپنی حدود کے سوا کسی طرف نہ جھانکے اور اپنے رب عز و جل کے علاوہ کسی کو نگاہ میں نہ رکھے اور اپنے وقت کے سوا کسی کا ساتھ نہ دے۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔